बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश हबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा और पुरसुकून हुआ होगा। दिन का आगाज़ बेहतरीन हो जाए तो तमाम दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजर जाता है, और आपका दिन तब अच्छा गुजरता है जब आपको आपके शहर के मुतल्लिक वो तमाम ख़बरें पता हों, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो तमाम इंफॉर्मेशन हो। तो सिटी एट 10 में आज हम शामिल करेंगे बल्दियाती इंतखाबात की इम्पॉर्टेंस, बल्दियाती इदारों का होना क्यों ज़रूरी है, फैसलाबाद शहर के मसाइल क्या है, उन्हें हल करने के लिए हुकूमत किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है। इसके साथ साथ फैसलाबाद का मौसम जो है वो आज कैसा रहेगा, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने अपने दिन की सारी रूटीन प्लान की होती है, बारिश होगी या नहीं होगी, मानसून के 8वें स्पेल का आगाज़ हो चुका है, और इसी तरह से जैसे कि रबी अव्वल के महीने का आगाज़ हो गया है, ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का महीना है। आपकी ज़िंदगी हमारे लिए एक अमली नमूना भी है। हम आपकी ज़िंदगी से इखलाक, अपनी तमाम तर ज़िंदगी के मामलात सीख सकते हैं। इनकी अहमियत पर भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ करेंसी और गोल्ड का रेट क्या चल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फैसलाबाद के मौसम की क्या सिचुएशन है हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। अब मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हो गया है। मानसून के 8वें स्पेल का आगाज़ हो गया है। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। फसी नकवी, बताइएगा कि फैसलाबाद के मौसम के हवाले से क्या अपडेट्स है? जी बिल्कुल शहर फैसलाबाद का मौसम आज जो है वो कदरे बेहतर है, और सुबह से ही हवा चलने का सिलसिला जारी है। हवा चलने के वजह से जो हब्स की शिद्दत है उसके अंदर कमी रिकॉर्ड की गई है, और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से आज बारिश का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद ये बताया गया है कि आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासब 70% रिकॉर्ड किया गया है, और सुबह से ही हवा चलने का जो सिलसिला जारी है, हवा जो है वो 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है। मज़ीद ये कि आज शाम 4 से 5 बजे के करीब जो है वो बारिश होने का इम्कान है। इसके साथ साथ पूरे डिवीज़न का अगर देखा जाए तो झंग, चिन्योट और इसी तरह जो है वो दीगर अजला के अंदर मतला जो है वो जुज़वी तौर पर आबर आलूद है। कहीं कहीं जो है वो आंख बादल और सूरज की आंख मचोली आज जारी रहेगी, लेकिन झंग, चिन्योट और टोबा के अंदर जो है वो वाज़ह बारिश का इम्कान ज़ाहिर नहीं किया गया है। अलबत्ता मौसम जो है उसका जो दर्जा हरारत है वो ख़ास तौर पर बताया जाए तो झंग, चिन्योट, टोबा तीनों के अंदर जो है वो 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह हवा में नमी का जो तनासब है वो 70 से 80% रिकॉर्ड किया गया है। अलबत्ता सिर्फ फैसलाबाद के अंदर बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जबकि झंग, चिन्योट और टोबा के अंदर बारिश का इम्कान ज़ाहिर नहीं किया गया है। जी बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, और अब बात करते हैं कुछ बल्दियाती इदारों के हवाले से। बल्दियाती इदारे जो कम्युनिकेशन है उसे बहुत आसान बनाते हैं, जमहूरियत का हुस्न होते हैं। आवाम को ये कॉन्फिडेंस होता है कि जो आस-पास के लोग हैं उनसे एक नुमाइंदा मुंतखब किया जाता है जो उनकी ज़िंदगी के मसाइल को देखता भी है, समझता भी है। आम रूटीन में एक इंसान के क्या क्या मसाइल होते हैं, गली मोहल्लों के मसाइल हल करने के लिए बल्दियाती इदारों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बल्दियाती इंतखाबात कब हो रही हैं, इनकी इम्पोर्टेंस को किस तरह से माहिरीन जो हैं वो देखते हैं, इस पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने से पहले जो हमारे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हैं उनका तारुफ़ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है ग़ुलाम भेकावान, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, माहिर बल्दियात भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। उन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर अब्दुर्रहमान ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अब्दुर्रहमान? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले ग़ुलाम भेकावान साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात नो डाउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक माहिर होने के नाते आप इनकी इम्पोर्टेंस को किस तरह से देखते हैं? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मैं इब्तिदा करना चाहूँगा पूरी मुस्लिम उम्मा को ईद मिलादुन नबी के हवाले से जश्न आमद रसूल की मुबारकबाद पेश करूँगा, और अब मैं अपने मौजू की तरफ आऊँगा। बल्दियात के हवाले से जैसे आपने बात की है, यकीनन बल्दियात चूँकि ग्रास रूट लेवल पे आवाम के जो असल हकूक़ हैं उन तक इसी सतह से पहुँचते हैं, और इन बल्दियाती इदारों की अहमियत और अफादियत के हवाले से अगर बात करूँ, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि बल्दियाती नुमाइंदगान का और बल्दियाती इदारों का होना आम आदमी की रसाई की सबसे पहली मंजिल है, और बल्दियाती इदारों के इंतखाबात जितनी जल्दी भी करवा दिए जाएँ
میری رائے میں وہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ ابھی جیسے کہ یہ ہمارے ملک میں اللہ نگہبان ہو اور ہمارے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے، آفات جو ہیں عرضی و سماوی، اور بالخصوص یہ سیلاب کے حوالے سے جو ملک کی صورتحال ہے، بلدیاتی نمائندگان اور اداروں کے ہوتے ہوئے عام آدمی کی چونکہ ایکسیس ہوتی ہے، تو لوگوں کے مسائل کی ریڈریسل کے لیے سب سے میں سمجھتا ہوں زیادہ ضروری جو بات ہوتی ہے وہ ان نمائندگان کا اور ان اداروں کا ہونا ہوتا ہے، اور ان کے نہ ہونے کی وجہ سے یقیناً مسائل بڑھتے ہیں اور لوگوں کی ارباب اختیار تک، ارباب اقتدار تک آواز اس حوالے سے نہیں پہنچتی۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ فی الحال جو ملک کی صورتحال ہے اس میں ہماری صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت بڑا کلیدی رول ادا کر رہی ہے، اور لیکن یہ چونکہ مسائل ہیں، اور ان مسائل کے میونسپل سروسز کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو خصوصی طور پر بلدیاتی انتخابات کا یہ پنجاب کی بدقسمتی اور بدنصیبی رہی ہے کہ باقی صوبوں میں بلدیاتی نمائندگان اور ادارے موجود رہے ہیں، اور یہ 58,000 بلدیاتی نمائندگان کے حق پر ڈاکہ مارا گیا، ان کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد اب تک بلدیاتی انتخابات کا نہ ہونا یہ عوام کے لیے بھی یہ دکھ کی بات ہے، اور بینگ بلدیاتی نمائندہ میرے لیے بھی یہ بڑے تکلیف کی بات ہے۔ انتخابات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ عام انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو نمائندہ منتخب کیا ہے وہ اس کے ایریا سے ہے، اس کے مسائل کو سمجھتا ہے، اگر گلی میں کوئی مسئلہ ہے یا سڑک پہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ فوراً سے حل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور جو منتخب نمائندہ ہوتا ہے اسے بھی یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ مجھے روزانہ ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایک فیڈ بیک اپروچ بہت زیادہ ایزی ہوتی ہے۔ عبدالرحمن، اگر ہم فیصل آباد شہر کے مسائل کے حوالے سے بات کریں، بلدیاتی اداروں کا نہ ہونا اس شہر میں کون کون سے مسائل ہیں جنہیں مزید بڑھا رہا ہے آپ کی نظر میں؟ تھینک یو مہوش۔ دیکھیں، حکومتیں جو ہے وہ اسمبلی، جن کو ہم پنجاب اسمبلی کہتے ہیں، سینٹ ہے یا نیشنل اسمبلی ہے، یہ ہے لیجسلیشن کا فورم۔ یہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے، آئین سازی ہوتی ہے، انہوں نے پورا ملک چلانا ہوتا ہے۔ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں، اس کی میں مثال دے دوں کہ جو برطانیہ کا جو لندن کا میئر ہے نا، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ میٹرو بنے گی یا نہیں بنے گی، اور میٹرو کے کرائے کیا ہوں گے، اور ہمارے یہ چیف منسٹر جو ہے وہ لاہور میں یا دیگر شہروں میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور پرائم منسٹر اسلام آباد میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ یہ آپ ان کی ترجیحات کا اندازہ لگا لیں کہ یہ ڈیولپمنٹ کے کام، ٹرانسپورٹیشن کے کام، یہ سارے کے سارے لوکل باڈیز کے انڈر ہوتے ہیں، اور لوکل باڈیز چلتی رہتی ہے، اوپر کسی کی بھی حکومت ہو، نیچے عوامی نمائندگان منتخب ہوتے ہیں۔ چائنا میں ایک پارٹی کا سسٹم ہے، لیکن وہاں پہ بھی لوکل باڈیز اتنی مضبوط ہے کہ وہ بعض اوقات جو ہے وہ اینٹی پارٹی منتخب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کام کرتے رہتے ہیں اپنا، کیونکہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے انہوں نے کرنی ہے۔ ہمارے یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب بھی جو ہے وہ بلدیات آئے ہیں، وہ یا تو عدالت کا پریشر آتا ہے تو حکومتیں مجبور ہوتی ہیں بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے، یا حکومت ختم کر کے آمریت آ جاتی ہے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمانی سسٹم ختم ہو جاتا ہے، ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے، تو پھر ڈکٹیٹر آ کے بلدیاتی الیکشن کرواتا ہے۔ تو یہ پاکستان میں بڑا الٹا ہے کہ جمہوری نمائندے جن کو پبلک ووٹ دیتی ہے، تو یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ بلدیات کو مضبوط کرنا۔ پی ٹی آئی کبھی نعرہ لگاتی تھی کہ ہم یورپ جیسا سسٹم لائیں گے، کبھی امریکہ جیسا، اور جب آئی ہے تو جو اگلا سسٹم تھا وہ بھی اٹھا کے کوڑے میں پھینک دیا۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ ابھی حکومت آئی کو سال ڈیڑھ سال ہونے کو، ابھی تک وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا کہ لوکل باڈیز کیسا ہو۔ یہ کانسٹیٹیوشن میں جو مشرف جاتے ہوئے جس میں کئی چیزیں تھیں، اس میں یہ بھی تھی کہ یہ بلدیات جب بھی نئی بلدیات آئے گی تو وہ پچھلی کو ریپلیس کرے گی، لیکن اس کے باوجود غیر قانونی طور پر انہوں نے 2008-9 سے یہ سلسلہ ختم کر دیا، پھر جا کے 2017 میں فعال ہوا، اور اب 2017 کے بعد سے کوئی بھی بلدیاتی الیکشن نہیں ہوا۔ عبدالرحمن، یہاں پہ یہ بھی بات آتی ہے کہ ہم اپنے بلدیات کو کافی اسٹرانگ بنائیں، بلدیاتی نمائندوں کے پاس یہ رائٹس ہوں کہ وہ شہر کی جو انتظامات ہیں انہیں دیکھ سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بلدیاتی انتخابات کے ذرا آواز بھی آتی ہے کہ ہونے جا رہے ہیں، تو ہم بہت لمیٹڈ سے رائٹ کی جانب جا رہے ہیں۔ مہوش، کمزور سے کمزور ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کارپوریشن ہوگی، لوگوں کی جو سڑکوں کے مسئلے ہیں، پیچ ورک کے مسئلے ہیں، اسٹریٹ لائٹس کا مسئلہ ہے، واٹر فلٹریشن پلانٹ کا مسئلہ ہے، اگر ان کے پارک میں کوئی ایشو ہے، اگر ان کا سیوریج کا مسئلہ ہے، تو اس یو سی تک جو لوگ ہوں گے، 25,000 30,000 کی آبادی ہوگی، وہ ان کے لیے ایک بندہ موجود ہوگا، چیئرمین کی صورت میں، وائس چیئرمین کی صورت میں، کونسلرز کی صورت میں، جس کا جو جا کے گریبان پکڑنے کے قابل ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ بنتا ہے کہ یہاں پر ایم پی ہے، وہ کوئی 2-3 لاکھ ووٹرز کا نمائندہ ہے، میں نے کوئی 4 لاکھ ووٹرز کا نمائندہ ہے،
تو یہ آلموسٹ 1.25 ملین آبادی میں جو ہے وہ 1 MNA یا 1 ملین میں 2 MPs ہوتے ہیں. وہ پتہ چلتا ہے جی ویک کے پورے 5 دن لاہور میں ہے. پنجاب اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے یا نہیں چل رہا وہ لاہور میں. MNA کا پتہ چلتا ہے جی وہ اسلام آباد ہے. لوگ بیٹھے ہیں, MNA صاحب واپس آتے ہیں سنڈے کو سارے دفتر بند ہیں, کام پھر وہی رہ گئے. تو یہ کوئی لوگوں کے پاس ہونا چاہیے جو ان کے اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے ID کارڈ کا اس پہ سائن کر دے, برتھ سرٹیفکیٹ لینا ہے وہ ان کو دلوا دے. تو یہ کمزور سے کمزور بھی ہوں تو آسرا ہوتا ہے لوگوں کو. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو 2017 میں تھے یہ بڑے کمزور تھے, لیکن اس کے باوجود شہر میں اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس کے باوجود لوگوں کے کام ہوئے, اس کے باوجود لوگ یاد کرتے ہیں کہ جب وہ موجود تھے کوئی ان کا آسرا موجود تھا, ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی مدد ملتی ہی رہی ہے. تو یہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ کمزور ہیں یا تگڑے ہیں, جیسے بھی ہو جائیں. میں کہتا ہوں ہو لیکن جائیں. ایٹ لیسٹ عوام کے پاس ایک فورم ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی آواز جو ہے ایٹ لیسٹ سنی جائے گی اور اسے پھر حل کرانے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے. غلام بھائی کوان صاحب, آپ سے بھی میں یہ جاننا چاہتی ہوں, اگر ہم ان اداروں کے حوالے سے بات کریں, ادارے بہت ضروری ہیں ہماری فیصلہ آباد میں تو ایٹ لیسٹ ہوں. اس شہر کے مسائل ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں سیوریج کا مسائل یہاں پر ہے, ٹریفک کی صورتحال پہ جو ٹریفک اشاروں کا رول ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں نگلیکٹ ہو رہا ہے. پانی پینے کے صاف پانی گلی محلوں میں اس طرح سے میسر نہیں ہے. تو آخر یہ انتخابات کب ہوں گے؟ دیکھیں جی, اگر تو انتخابات کی بات کریں تو ابھی یہ تو اس کی قانون سازی کا عمل مکمل نہیں ہوا. یہ آپ کے سب کے علم میں ہے کہ ابھی وہ قائمہ کمیٹی سے پاس ہونے کے بعد کابینہ میں گیا, کابینہ میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے وہ بھی انہوں نے اس کو منظور کر لیا. ظاہر ہے اس کے بعد وہ اسمبلی میں جائے گا, اس پہ بحث و تکرار ہوگی. اس کے بعد وہ جب تک اسمبلی اس کو منظور نہیں کرتی تو وہ تب تک انیکٹمنٹ نہیں ہونی, اور انیکٹمنٹ نہیں ہونی تو قانون نہیں بننا. مروجہ قانون تب بنے گا. تو اس میں یہ گزارش کرنی چاہوں گا پنجاب گورنمنٹ سے کہ اس پر جلد از جلد قانون سازی کر کے اگر اس میں کوئی ترمیم کرنی ہے, اضافہ کرنا ہے یا کوئی تخفیف کرنی ہے, وہ سارے معاملات سے اس کو گزر کے اب بہت دیر ہو چکی, اس پہ عملی طور پہ عمل درآمد ہو جانا چاہیے. پہلی بات یہ. اور دوسری میں چوری عبدالرحمان صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. سم اپ کر کے اگر یہ بات کروں کہ جیسا انہوں نے کہا ہے کہ میونسپل سروسز کے حوالے سے اگر بات کریں, اس میں یہ سارا کچھ آتا ہے جس کی تفصیل میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا, وقت کا ضیاع ہوگا. چوسا نے جو باتیں کی ہیں اس میں ایک بات بڑی خوبصورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ جیسے کہ بلدیاتی نمائندے کا اپنے حلقے میں موجود ہونا, عوام تک اس کی رسائی ہونی, پھر ان شکایات کے حل کے حوالے سے یہ بہترین فورم ہے. بالکل, وہ بلدیات کا ادارہ ہو, بلدیاتی نمائندے ہوں, اس کا صرف یہی حل ہے. اور دوسری بات, اگر میں ابھی یہ بات کروں, میں مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا کہ ابھی یہ ادارے چونکہ موجود نہیں ہیں, اور فیصل آباد چونکہ اب نئی فیصل آباد ایک بڑا شہر ہے اور یہاں پر بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے. آپ کی ایگزامپل کے حوالے سے میں لازمی آپ کا پوائنٹ آف ویو شامل کروں گی پروگرام میں. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا کہ سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. لوکل الیکشنز کے حوالے سے, امپورٹنس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے پروگرام میں, اور یہ انتخابات کب ہوں گے اس حوالے سے بھی ہم جان رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جاننا چاہ رہے تھے امان صاحب کے, جس طرح سے آپ بتا رہے تھے امپورٹنس کیا ہے اگر یہاں پر فیصل آباد میں لوکل ادارے ہوں گے, لوکل الیکشنز ہوں گے, یہاں پر بلدیاتی نمائندے جو ہیں اس شہر میں موجود ہوں گے. جی, میں جیسے میں پہلے بیان کر رہا تھا کہ فیصل آباد نئے سیٹ میں چونکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن بن چکی ہے تو اس کے ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ کمشنر صاحب ہیں. تو بینگ کمشنر عام آدمی کے آپ مجھے بتا دیں کہ ایکسیس کتنی ہے. وہ کسی بندے کو اگر کوئی بلدیاتی کسی بھی مسئلے کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ کتنی آسانی سے کمشنر صاحب کو مل سکتا ہے. اس حوالے سے اس لیے یہ بات بڑی ضروری ہے. بلدیاتی نمائندگان کے ہوتے ہوئے ہر بندے کی پہنچ رسائی بہت آسان ہے. اور پھر جب ظاہر ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے بلدیات کے الیکشن میں دوبارہ بھی جانا ہے, وہ چیک میٹر لگا ہوا ہے. اگر ان کے کام نہیں کریں گے تو دوبارہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے عوام کو جا کے فیس کرنا ہے. اب کسی CSP آفیسر کو, کسی کمشنر کو, کسی ڈپٹی کمشنر کو, اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ عام آدمی کی بات سنے یا اس کو بادر کرے. لہٰذا میں اسی حوالے سے ایک اور مثال دینی چاہوں گا. بڑے اچھے پروگرام ہیں انکروچمنٹس کے حوالے سے. شہر میں تجاوزات کی بڑی بھرمار تھی, پورے ملک میں یہ اسکیم شروع ہے اور یہ شاباش کے قابل ہے. لیکن ہر اس کام کو جس کے اگر اس کا ایک مثبت پہلو ہے تو اس کا ایک منفی پہلو بھی موجود ہوتا ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا اس میں مثبت پہلو جو ہے اس کو بہتر انداز میں یہ بلدیاتی ادارے اور نمائندے بہتر انداز میں حل کر سکتے ہیں, یا یہ ہمارے جو انتظامی افسران ہیں یہ بہتر انداز میں حل کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی کھلی کتاب کی طرح بات ہے کہ سارے جہان کو پتہ ہے کہ بلدیاتی نمائندے اس بات کو بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں. اس کی وجہ کہ ابھی انہوں نے صرف ایک سنگل بندے کو خوش کرنا ہے.
وہ کیسا ہے کہ فرض کریں کمشنر صاحب کا دورہ ہے کسی ایک روڈ پہ، کسی کا میں نام نہیں ایک روڈ کا لوں، کسی ایک روڈ پہ ان کا دورہ ہے، ان کو وہ پہلے انٹیمیشن ہو جانی ہے، ان لوگوں نے اس روڈ کو ایسے کر دینے کہ جہاں پہ کبھی زندگی میں کوئی یہاں پہ انکروچمنٹس ہیں ہی نہیں تھیں، لیکن بلدیاتی نمائندہ ہر جگہ پہ ہر گلی کوچے میں موجود ہے، وہ بتائے گا کہ اس نے اگر 6:05 پہ ٹیم نے آنا تھا انکروچمنٹس کو چیک کرنے کے لیے تو اس نے 5:45 بجے وہ وہاں سے ریموو کی ہیں۔ بالکل ایک فیڈ بیک اپروچ بڑی ایزی ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ اگر ایک کوئی منصوبہ لے کر آ رہے ہیں، کوئی امپلیمنٹیشن کرنی ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ عوام اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے. اگر یہ چیزیں ہم امپلیمنٹ کریں گے تو اس کے پازیٹیو پوائنٹس کیا ہو سکتے ہیں، نیگیٹو پوائنٹس کیسے ہو سکتے ہیں، اور کس طرح سے عوام کا کانفیڈنس جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. عبدالرحمٰن، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تو دیکھیں گے، ابھی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ کہہ رہے تھے کہ نومبر تک ہو جائیں گے، دسمبر تک ہو جائیں گے، لیکن یہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہاں پر یونین کونسلز بھی ہیں، اور سب سے زیادہ مسائل جو ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ عام انسان کو یونین کونسل میں اپنا نام درج کرواتے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی برتھ سرٹیفکیٹ کا اجرا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے. تو اگر بلدیاتی انتخابات ہوں تو یہ چیز کس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ایک سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی؟ یہاں پہ میں غلام بی کا وان صاحب کی بات کو یہ آگے بڑھاؤں گا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو یو سی سیکٹری ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، فیصل آباد کا ہے، گاؤں کا ہے، دیہات کا ہے، غلام آباد کا ہے، سمن آباد کا ہے. اگر وہ یہاں پہ بولے دی جوگی میں پرفارم کر رہا ہے تو اس نے یہاں سے ووٹ نہیں لینے، اس کو تنخواہ ملنی ہے، تو اس نے ٹکا کے پیسے بھی لینے ہیں. لیکن جو اس کے مقابلے میں چیئرمین ہے، اس نے وہ پہلے بھی ادھر سے منتخب ہوا، اس نے بعد میں بھی ہونا ہے، اس نے ووٹیں لینی ہیں. تو وہ بہت سارے چیئرمین مجھے پتہ ہے کہ وہ 100 روپیہ بھی جو سرکاری فیس ہوتی تھی وہ پلے سے دے دیتے تھے کہ وہ ووٹر آیا ہمارا، چلیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کوئی نہیں، یہ ہمیں ووٹ بھی تو دیتا ہے. تو اب جب بلدیات نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے لے کے جب وہ مرتا ہے یو سی سیکٹری اس کو نچوڑتا ہے. اسی طرح سے جو قبرستان ہے وہاں پہ جو گورکن ہے وہ 5-10 ہزار روپیہ لے لیتا ہے کیونکہ قبر نہیں ہوتی تو اس نے قبر کریٹ کر کے دینی ہوتی ہے. تو یہاں پہ جینا بھی مہنگا ہے، مرنا بھی مہنگا ہوا پڑا ہے. عوامی نمائندگاہ نہیں ہے، اس کی جگہ جیسے کمشنر کے بارے میں بتا رہے تھے غلام بی کا وان صاحب، تو 50 لاکھ کی آبادی ہے شہر کی فرض کریں، تو وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کمشنر ان کو مل سکے، چاہے وہ بیوروکریٹ نہ ہو، جتنا بھی ان کے دل میں پبلک کا جذبہ ہو، تو 50 لاکھ کی آبادی کو ملنا پاسبلٹی نہیں ہوتی. حالانکہ وہ بیوروکریٹ کسی کو اندر ہی نہیں جانے دیتے، وہ الگ چیز ہے. اب وہ چینج ہو گئی ہیں، بڑا روڈ بہیویئر آیا پچھلے دنوں، ان کے بارے میں بڑی باتیں بھی چلتی رہی ہیں. تو یہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، کیسا ہونا چاہیے، یہ پاسبلٹیز نہیں ہوتی کہ وہ مل سکے. اسی طرح سے جو ڈیورس کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ ہم نے کئی بار نوٹ کیا ہے کہ جب یو سی چیئرمین ایکٹیو ہوتے ہیں ڈیورس ریشو کم ہو جاتی ہے، وہ صلح کروا دیتے ہیں، جانتے ہوتے ہیں. جب یو سی سیکٹری ہوتا ہے تو اس کا واحد کام ہوتا ہے کہ وہ ڈیورس پیپر سائن کرتا رہے، کیونکہ اس کو اس کی جذباتی وابستگی نہیں ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ حکومت کے جو ہے وہ ایک طرح سے مفت کے نوکر ہوتے ہیں. جیسے رمضان میں راشن تقسیم کرنا ہے تو یہ ذمہ داری خود سے یہ لے لیتے ہیں کہ ہم کر دیں گے، یو سی حاضر ہے اس کے لیے. تو ان کو لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ اس میں غریب کون ہے، امیر کون ہے. سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا دوسرے پروگراموں پہ تنقید ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو مل جاتا ہے جو اس کے حقدار نہیں ہوتے، اور جو حقدار ہے ان کو نہیں ملتا. تو یہ جو بلدیاتی الیکشن لڑتا ہے اس سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ اس کی یو سی میں حقدار کون ہے اور حقدار جو ہے وہ کون نہیں ہے. اس کی میں مثال یہ دوں گا کہ 40,000 دکاندار 8 بازاروں میں نا، جو روزانہ لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ماہانہ کرتے ہیں، تو وہ کیونکہ بینک اکاؤنٹس کے ذریعے کاروبار نہیں کرتے تو بظاہر گورنمنٹ کے کاغذوں میں تو وہ بھی غریب ہیں، ان کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. تو اب جو یہ مسئلہ ہے، تو اب یو سی سیکٹر جو چیئرمین ہے، وائس چیئرمین ہے، کونسلرز ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ ان کا کاروبار کتنا ہے یا ان کے گھر کتنے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں، انگریز نے جب یہاں پہ سیٹ اپ بنایا تھا جس کو ہم نمبرداری سسٹم کہتے تھے، پھر لوکل باڈیز ایوب خان نے بی ڈی ممبرس انٹروڈیوس کروائے تھے، اس کے بعد کونسلر سیٹ اپ بھی چلتا رہا ہے، پھر چیئرمین ناظم سارے. تو ان سب کا یہی پرپز ہوتا تھا کہ جو گورنمنٹ سوچتی ہے، گورنمنٹ کوئی بھی انیشیٹ لیتی ہے تو اس کو پبلک تک کیسے بہترین طریقے سے پہنچایا جا سکے. دیکھیں اگر سب کچھ بیوروکریسی میں کرنا ہے تو پھر آپ پنجاب اسمبلی بھی بند کر دیں، نیشنل اسمبلی بھی بند کر دیں، جو ہے وہ ایک وزیر اعظم لا کے بٹھا دیں یا کوئی بھی عہدیدار بٹھا دیں.
تو نیچے اس کی بالکل عبدالرحمٰن، گراؤنڈ ریئلٹیز بہت مختلف ہوتی ہیں. ایک پرسن ہے جو اس ایریا میں نہیں رہتا، اسے کیا پتہ کہ اس ایریا کے مسائل کیا ہیں، یا ایک مسئلہ وہاں پر کریٹ ہوتا ہے، اسے کیا پتہ کہ جب یہ مسئلہ آتا ہے تو ایک انسان کی زندگی کس قدر متاثر ہوتی ہے. اور کبھی کبھی تو ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ بے شمار پروجیکٹس جو ہیں وہ لے کر آئے جاتے ہیں، لیکن جو پروجیکٹ ہفتے میں کمپلیٹ ہونا ہے وہ 2 ہفتے 3 ہفتے کبھی کبھی تو مہینوں چلتا ہے. یہ والی سچویشن جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہے. تو ایسے میں عوام کا اعتماد جو ہے وہ جو لوکل ادارے ہیں یا لوکل الیکشن کے بعد جو بلدیاتی انتخابات سے منتخب ہونے والے نمائندے ہوں گے ان پر زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ یہ سوچیں گے کہ اگر کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا ہے، اگر کوئی فار ایگزامپل ایک گلی بنائی ہے تو دیکھیں گے کہ اس کا جو مٹیریل ہے یہ ناقص تو نہیں ہے، اور یہ بھی سوچیں گے کہ جس نے ناقص مٹیریل لگایا ہے کہ مجھے بعد میں جواب دینا پڑے گا. تو یہ چیز بہت مسنگ ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کام بھی ہو جاتا ہے لیکن چیزیں جو ہیں وہ ایک اسموتھلی نہیں لے کر چلی جاتی. تو عوان صاحب، یہاں پر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ اگر ہم سوشل ایشوز کے حوالے سے بات کریں، جیسے ابھی عبدالرحمٰن نے کہا کہ ڈیورس ریشو بہت بڑھ گئی ہے، جس میں بلدیاتی انتخابات کا نہ ہونا، بلدیاتی نمائندوں کا نہ ہونا بھی ریزن ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھتی ہوں کہ پولیس کے پاس ایسے کیسز چلے جاتے ہیں جو کہ ایک جسے کہتے ہیں ایک چھوٹی سی بیٹھک میں بیٹھ کے نپٹائے جا سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ سماجی ایشو کو حل کرنے کے لیے بلدیاتی نمائندوں کا ہونا کس طرح سے ضروری ہے؟ جی، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ابھی چودھری صاحب نے کہا ہے کہ لوگوں کے ایکسیس کے حوالے سے اور تعلقات کے حوالے سے، چونکہ ہم بلدیاتی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے مجھے بخوبی اس بات کا علم ہے کہ ہم ایک ایک گھر کو جانتے ہیں، ایک ایک شخص کو جانتے ہیں، ان کے مسائل سے آگاہی ہے. اور اگر فرض کریں کہیں میری ایکسیس براہ راست نہیں ہے تو وہاں پہ میرا کوئی کونسلر ہوگا، میرا کوئی محلے والا اور ہوگا، وہ مجھے پوری بات سے باخبر کر دے گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے. دوسری بات، ان سماجی مسائل کے حوالے سے جس کو ہم پنچایتی یا ثالثی کونسل کا نظام کہتے ہیں، اس میں بہت سارے معاملات کی میں سمجھتا ہوں بڑے آسانی کے ساتھ اس کا حل نکل آتا ہے. کسی کی صلح کروا دی، کسی کو آپس میں بٹھا کے ہلکے پھلکے معاملات بہتر کر دیا، ان لوگوں کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. بڑی خوبصورت نشاندہی کی چودھری عبدالرحمٰن صاحب نے کہ سیکٹری کو کیا پتہ ہے اس بات کا کہ کسی بندے کی اس نے صلح کروانی ہے نہیں کروانی، یا اس کو درد نہیں ہے، وہ اس کو صرف اس بات سے غرض ہے کہ میرے پاس یہ ڈائیورس کے لیے آیا ہے تو میں نے کوئی دنیا داری کرنی ہے اور میں نے اپنے کام سے فارغ ہو جانا. دوسری اہم بات، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بڑی ضروری بات کرنی چاہوں گا. کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ ڈیولپمنٹ کے جو فنڈز ہیں بلدیاتی اداروں کے، وہ ان لوگوں کو دے دینے جن کا، حالانکہ ان کا ایک اپنا، ہر ادارے کا، صوبے کا بھی اور مرکز کا بھی ان کے اپنے فنڈز موجود ہیں. چو صاحب، بالکل، وہ اپنے فنڈز میں اگر وہ خوش نہیں ہیں تو ان کا جو، جیسے انہوں نے ابھی کہا تھا کہ ان کا تو اصل کام ہے کہ ان لوگوں نے لیجسلیشن کرنی ہے. لیجسلیشن پاکستان کو بنے ہوئے کتنا لمبا عرصہ ہو گیا، ابھی تک ہم وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے حلقے کی، علاقے کی چودراہٹ کیسے کرنی. چھوٹی سی مثال دوں گا. میرے فرض کریں حلقے میں کہیں جگہ ایک، انہوں نے پیچ ورک کی ابھی نشاندہی کی تھی کہ پیچ ورک کا ایک چھوٹا سا ٹوٹا ہے، اس پہ ہزاروں میں بھی پیسے شاید نہ لگتے ہوں. ایک چھوٹا سا ٹوٹا پیچ ورک کا، اگر اس کو آپ اسی وقت موقع پہ حل کر دیں، سڑک بھی بچ جاتی ہے، معاملہ بھی حل ہو جاتا ہے. اور وہ ہوتا کیسے ہے کہ میرے پاس کوئی بندہ ہے، اس نے آ کے مجھے اپنا مسئلہ بتایا، میں نے آگے متعلقہ کسی ایکسین کو کہہ دیا، سی او صاحب کو کہہ دیا، تو وہ معاملہ حل ہو گیا. بالکل. اسٹریٹ لائٹس کی بات کر لیں. ابھی میرے حلقے میں اسٹریٹ لائٹس، مجھے نہیں یاد کہ کہیں ایک بلب بھی کہیں پہ بند ہوا ہو اور مجھے لوگوں نے کہا نہ ہو، اور وہ اگلے دن یا اس سے اگلے دن ہم نے وہ ٹھیک نہ کروا. اب ساری گلیاں اندھیرے میں ڈوبی پڑی ہیں، مین روڈز کی اسٹریٹ لائٹس خراب ہیں، پاس کا گرین بیلٹس کا بیڑا غرق ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان ساری باتوں کا صرف ایک حل ہے، اور وہ حل صرف یہ ہے کہ بر وقت بلدیاتی انتخابات کروا کے اس جو گراس روٹ لیول کی سیاست ہے یہ بلدیاتی نمائندگان کے، اس کی باغ ڈور ان کے سپرد کی جائے تاکہ عام آدمی کو اس کے مسائل کا حل اس کی دہلیز پہ ملے. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. اور دوسری بات جو ابھی آپ نے سماجی معاملات کے حوالے سے بات کی ہے، یہ جیسے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے پہلے ثالثی کونسلز بنی تھیں، کیا گورنمنٹ کے پاس اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے؟ گورنمنٹ کو سارا کچھ پتہ ہے، اس کو دیکھ لیں، اس کو پروب کرنے کے بعد اس کا اینڈ رزلٹ نکالیں کہ اس کا تناسب کیا بنتا ہے، اور اب جو موجودہ مسائل ہیں جو سب ان کا مسائل کیا بنتا ہے. اب اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس کو بھی لوگوں کے یہ سماجی مسائل کے حوالے سے، میونسپل سروسز کے مسائل کے حوالے سے، اور کچھ اخلاقی مسائل کے حوالے، مثلا چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جس پہ کہ ابھی آپ نے یہ نشاندہی کی تھی کہ تھانے کچہری میں جانے کی بجائے گلی محلے میں بیٹھ کے بالکل ایسے بے شمار مسائل ہیں جو کہ گلی محلوں میں حل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پولیس کے پاس جانا پڑتا ہے. پھر وہ ہوتا ہے کہ پولیس کے پاس کیونکہ کیسز زیادہ ہوتے ہیں، انہیں نپٹانے کے لیے ایک الگ سے ہی سسٹم میں جو ہے نا تھوڑی سی خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے. بلدیاتی انتخابات کی امپورٹنس کے حوالے سے فردر بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. کئی مزہ آئیے ہمارے ساتھ.
सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ सालगिरह के हवाले से। सालगिरह का दिन बहुत अहमियत का हामिल दिन होता है और इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। इस दिन अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा घुलना मिलना चाहिए। और सालगिरह के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास जो है दो बहुत ही प्यारी और क्यूट सी बच्चियों की सालगिरह है जो कि सैयद शहराज शाह की साहबजादियाँ भी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्लिप। समरा और सफ़ा को सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आपकी ज़िंदगी में और आपकी जो चेहरे की ये मुस्कुराहट है ये हमेशा इसी तरह से बरकरार रहे। आपकी जो ज़िंदगी है वो आसान हो और कामयाबियाँ जो हैं वो आपकी ज़िंदगी और आपका मुकद्दर बने। अब बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं जिस तरह से बल्दियाती इंतखाबात की इंपॉर्टेंस के हवाले से हम बात कर रहे थे। लोकल कम्युनिटी को बाख्तियार बनाने के लिए इंतखाबात का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर भी मैं अवान साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ, क्योंकि इनडायरेक्टली हम सब लोगों की जो ख्वाहिश है या हक़ ये है कि हमारी जो लोकल कम्युनिटी है वो एम्पावर हो। तो बल्दियाती इदारे किस तरह से कम्युनिटी को जो है एम्पावर कर सकते हैं? जी, इसमें कोई शक व शुबा है ही नहीं कि बल्दियाती इदारे और बल्दियाती नुमाइंदे, क्योंकि वो सही और हकीकी नुमाइंदे होते हैं आवाम के, और उनकी जो ज़िम्मेदारी है, जो उनके ज़िम्मे काम सौंपा जाता है, वो ज़ाहिर है अगर अपने काम पे पूरा नहीं उतरेंगे तो उस पर तो चेक एंड बैलेंस अगले इंतखाब की सूरत में मौजूद है। तो उस हवाले से उनको अपनी इज़्ज़त का भी पास होता है, उन्होंने वोटर के पास भी जाना होता है। उस चेक एंड बैलेंस की वजह से वो कोशिश करते हैं, चूँकि मुखालिफ का भी डर होता है, ग्रुप बंदी होती है हल्कों में, जमातों का भी दबाव होता है। तो बल्दियाती नुमाइंदा हकीकी मानों में वो आवाम का खिदमतगार होता है। तो अगर उसको उसका वो हक़ दिया जाता है, और उसके ऊपर फिर ये नहीं है कि सिर्फ आवाम का चेक है या जमात का चेक है, उसके ऊपर इंतज़ामिया का भी चेक है। ज़ाहिर है ये जो अफसरान हैं जो म्यूनसिपल इदारे चलाते हैं, उसमें सिर्फ बल्दियाती नुमाइंदगान तो नहीं है ना, उसमें ज़ाहिर अफसरान भी हैं। उसको पूरे सेटअप को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बंदा चलाता है, रन करता है, वो सारे सरकारी मुलाजिम हैं। उस सरकारी मुलाजिम ने अपनी सरकारी ड्यूटी जो परफॉर्म करनी है, उस हवाले से उसका चेक भी मौजूद है। इदारों के होते हुए उन इदारों की ज़ाहिर है, अगर फ़र्ज़ करें डेवलपमेंट की अकेले की बात करें, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनता है बजट में, और प्रपोज बजट होता है, उसमें एलोकेट होते हैं फंड्स, वो उसमें रख के उसको चेक कौन करता है? उसको चेक हमने तो अपनी स्कीमें दे देनी, स्कीमों पे अमल दरामद किसने कराना है? वो इदारों के लोगों ने करवाना है, इदारे की मशीनरी ने वो सारा काम करवाना है। वो इस हवाले से ये बेहतरीन फोरम है। इसमें आम आदमी की, मैं समझता हूँ कि अपने बल्दियाती नुमाइंदे की हैसियत से शमूलियत भी हो जाती है, और इससे बढ़ के ये है कि उस पर चूँकि हुकूमती चेक भी होता है। तो मैं समझता हूँ ये बेहतरीन एक सेटअप है और इसको चलना चाहिए। और जल्द अगर शहरों के हवाले से हम बात करें तो शहरों के मसाइल तो फिर भी हल होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि अपनी कंप्लेन कहाँ पर दर्ज करवानी है। अगर हम देही इलाकों के हवाले से बात करें, वहाँ के मसाइल हमें हल होते हुए नहीं दिखाई देते। वहाँ पर एक तो ये होता है कि आवाम को पता नहीं होता कि राइट सोर्स कौन सा है मोस्टली लोगों को। तो देही इलाकों के अगर मौजूदा दौर में देखें, आपकी नज़र में कौन से मसाइल हैं? देखें जी, देही इलाकों के अगर, अब मैं समझता हूँ कि हमारे देहात भी जो है ना वो शहरों की तरह ही हैं। उनमें ये देखें, ये साफ़ सुथरा पंजाब की वज़ीर आला पंजाब ने बड़ी अच्छी स्कीम शुरू की है, और उस पर अगर अमल दरामद हो जाए, और ये वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, हमारे इदारों के हवाले से, ये जो अभी आपने बात की है ये बड़ी ज़रूरी है। उसमें ये ज़रूरी इसलिए बात है कि देहात में आपने देखा है कि लोग अपने जो ये क्या लें पोल्ट्री फार्म्स के हवाले से, कैटल फार्मिंग के हवाले से, जो उनका वो कूड़ा करकट डंप करते हैं वो अक्सर सड़कों पर है, बिल्कुल, या देहात के गली मोहल्लों में, उनके बाज़ारों में पड़ा हुआ है। उसको साफ़ करना, फिर उसमें जैसे बारिशों के दिन है ताफुन फैलता है, वो गलता सड़ता है, उसके बाद उसमें वो कीड़े मकोड़े और वबाई अमराज फूटती हैं, उसकी सफाई मैं समझता हूँ शहरों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। और उस पर अमल दरामद के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे एक बात मैं बड़ी ज़रूरी करनी चाहूँगा, ये इन्होंने इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया। साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से वो शहरों में भी स्कीम है, देहातों में भी स्कीम है। देहात के मसाइल के और हवाले बड़े हैं कि मसलन फ़र्ज़ करें ये जो हमारे सेम नाले थे, इन हमारे वहाँ पे तमाम तकरीबन सेम नालों में अब हमारी इंडस्ट्री का जो पानी है वो उसको ड्रेन करते हैं। बिल्कुल, वो उससे होता क्या था, उससे भी ताफुन फैलता है। बल्कि इवन ये कि लोगों के जो एसीज़ हैं, जिसकी तबई उम्र फ़र्ज़ करें 5 साल थी, अब वो 2 साल रह गई है, इसलिए कि वो उसकी सारी वो जो गलाजत के वो आलूदगी फ़िज़ा में भी जाती है, लोगों के लिए मसाइल होते हैं। अब मैं ये वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, चूँकि ये म्यूनसिपल सर्विसेज का सब्जेक्ट है, इस हवाले से बड़ी ज़रूरी मैं निशानदेही आपने मौका दी है तो मैं करना चाहूँगा, ताकि ये मेरी बात अरबाब इख्तियार तक पहुँचे और इसका हल किया जा सके। मसलन अभी इन्होंने प्राइवेटाइज़ करके दी, इसकी सबसे पहले किसी भी इदारे में सबसे पहले माली इख्तियारात जो है उन पे बात होती है। ठीक है। अभी ये बजट इतना इन्हांस कर दिया गया कि वो
ایک کے ساتھ 10 کو ضرب بھی دیں تو وہ کم معلوم ہوتا ہے. لیکن اس کے حوالے سے اگر یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے کہا ہے کہ فرض کریں پہلے ہمارے پاس جو سینیٹری ورکرز تھے, چھوٹے عملے کی بات کروں, وہ فرض کریں ہمارے پاس تھے, کہہ لیں کہ 3000 تھے, اب وہ ہم نے کر دیے 10,000. اب وہ اتنے تناسب کے فرق کے حوالے سے ہمیں وہ سینیٹری ورکر یونیفارم کے ساتھ نظر آئے گا تو ہم خوش ہو جائیں؟ نہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے. کیا ہم نے مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے؟ مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ اس وقت جب وسائل کم تھے اس کا رزلٹ کیا تھا. اب اتنے وسائل کے ساتھ اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ویسٹ مینجمنٹ میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے. صحیح. اس حوالے سے آپ کسی بندے کو ذرا چیک کر کے دیکھیں, میری یہ بات غلط ثابت ہو جائے تو میں سزاوار ہوں. اصل ہوتا یہ ہے کہ اس حوالے سے آپ نے کتنی زیادہ ان کو گاڑیاں دیں, کتنے زیادہ ان کو آپ نے مین پاور دی, کتنا زیادہ ایکوپمنٹ دیا, ساز و سامان صفائی ستھرائی کا لے کے دیا, اس پہ اب چیک اینڈ بیلنس کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے. اور اوپر سے اگلا عوام پہ جو دباؤ آ رہا ہے, ٹیکسز میں مہنگائی میں لوگ پہلے پسے ہوئے ہیں. اب انہوں نے ویسٹ مینجمنٹ کا وہ کوڑا کرکٹ اٹھانے کا بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا پنجاب, ٹھیک ہے لے لیں وہ پیسے, لیکن ان پیسے لینے کے حوالے سے عوام اس کا حل اور اس کا فائدہ چاہتے ہیں. اس کو چیک کون کرے گا؟ اس کو چیک کرنے کا صرف ایک پیمانہ تھا اور وہ بلدیاتی نمائندے. اگر وہ بلدیاتی نمائندے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ جو چیز آ رہی ہے یا کسی چیز میں امپلیمنٹیشن آ رہی ہے تو اس پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے, اس کا احتساب کرنے کے لیے, اس کا جواب مانگنے کے لیے ادارے موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ توان صاحب میں یہ بھی آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایک مؤثر لیڈرشپ کے لیے بلدیاتی انتخابات کتنے ضروری ہیں؟ بہت ضروری ہیں. اس میں وہی پھر بات دوبارہ ریپیٹ کرنی پڑے گی کہ اس کے مؤثر ہونے کی تو میرا خیال ہے یہ سوال تو کوئی کسی شک و شبے میں اب ہے نہیں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہاں اس کی افادیت کے حوالے سے تو بات اگر میں سمجھتا ہوں 1 سال بھی کرتے ہیں تو کم ہے. مثال کے طور پر ایک اس کی اور مثال لے لیتے ہیں جی. اس کی سب سے پہلے تو اس کو ان کی برانچز جو ہیں نا وہ میونسپل اداروں کی وہ اس کے حصے بکھرے کر دیے گئے. سب سے پہلے ہمارا PHA اس میں سے پارکس اینڈ ہارٹیکلچر علیحدہ کر دیا. مجھے یہ میں 2001-2002 کی بات کر رہا ہوں جب جو سٹی ناظم تھے وہ گورننگ باڈی کے چیئرمین تھے جس میں FD اور واسا بھی شامل تھا. صحیح. اب ویسٹ مینجمنٹ چلی گئی, PHA چلا گیا. میونسپل سروسز کے حوالے سے اگر آپ نے اس کے ٹوٹے کرنے ہیں تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے؟ اب ان کو آپ اتھارٹیز بنانے جا رہے ہیں. ابھی ہیلتھ اور ایجوکیشن کی باری آ رہی ہے. میں یہ صرف پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہمارے پاس جب میونسپل کارپوریشن میں ویسٹ مینجمنٹ تھی تو ویسٹ مینجمنٹ کے ہمارے پاس 1 ڈائریکٹر تھا اور 2 ڈپٹی ڈائریکٹر تھے اور پورے فیصلہ آباد کو وہ کنٹرول کرتے تھے اور آج سے بہتر کرتے تھے. میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اس کی HR والوں کو کہہ دیا, اس میں آپ نے بندوں کو اور بھرتی کر لیا, وہ خزانے پہ بوجھ بنا. ظاہر ان کو تنخواہیں دینی ہیں, ان کے اخراجات ہیں. پھر اب اس حوالے سے ٹھیک ہے مین پاور کی ضرورت تھی, لیکن کہاں پہ ضرورت تھی؟ مین پاور کی ضرورت تھی آپ کو گراس روٹ لیول پہ کہ آپ کو سینیٹری ورکرز چاہیے تھے, آپ کو مالی اور بیلدار چاہیے تھے. PHA میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے افسران بھرتی کر لیے اور نیچے والے عملے کی آپ نے کسی نے بات ہی نہیں پوچھی. پھر آپ کو ایکوپمنٹ چاہیے, مثلا فرض کریں آپ کو ٹریکٹرز چاہیے, آپ کو ٹرالیز چاہیے, آپ کو ایکسکیویٹر چاہیے. اس حوالے سے جتنی ایک کسی سے لے کے ایک جھاڑو تک جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ پوری کر کے دیں. پھر اس کا ایک اسٹاک رجسٹر ہے, کیونکہ میں اس بلدیات میں تقریباً مجھے 25واں سال ہے جی عملاً. تو 25 سال ایک عمر کا حصہ ہے. بچہ پیدا ہو کے جوان ہو جاتا ہے, ساری عمر ان کاموں میں گزار دی ہے, اپنی بہترین جوانی جو ہے وہ اس بلدیات کے اداروں کو دی ہے اور اس سے تجربہ بھی حاصل کیا ہے. اب پوچھنے والی بات یہ ہے کہ بلدیاتی نمائندے ان حکومتی افسران کو برے کیوں لگتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے کام میں تانکیاں کرتے ہیں, ان کی کسی غلط بات پہ ان کی سرزنش کرتے ہیں, نشاندہی کرتے ہیں, وہ ان کو اچھے نہیں لگتے. اب کوئی پوچھنے والا چونکہ نہیں ہے تو مادر پدر آزاد ہیں, اپنی مرضی سے جو دل کرتا ہے وہ کر رہے ہیں. اوان صاحب یہاں پر میں آپ سے ایک بات بھی جاننا چاہوں گی کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو ایک جو سوال ہے یا اس پہ اکثر اوقات یہ مجھے کامنٹ آتا ہے یا موقف آتا ہے جو کہ بلدیاتی نمائندے پچھلے سالوں میں منتخب ہو چکے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہر انتخابات کے ساتھ جو پچھلے تھے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں انہیں کمزور کر دیا جاتا ہے. جو آنے والے بلدیاتی انتخابات ہے اس میں کیا لیجسلیشن ہونی چاہیے, اس پر بات کریں گے, لیکن یہاں پر وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کی.
सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ सैलाब की सूरत हाल पे। पर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पंजाब की जो मौजूदा सिचुएशन देखें तो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। फैसलाबाद के हवाले से बात करें, चिन्योट हो गया, तानल्यावाला हो गया, झंग हो गया, यहाँ पर भी तारीख़ का बदतरीन सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है या गुजरने वाला है। हमारे साथ सिटी 41 के नुमाइंदा रिजवान मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा कि कमालिया में क्या सिचुएशन देख रहे हैं? रिजवान हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा सिटी 41। रिजवान, बताइएगा कि कमालिया में क्या सिचुएशन है अगर फ्लड के हवाले से बात करें? बिल्कुल, कमालिया में दरिया रावी के मलफतेहाना के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब के खतरात जो है वो मुताबिक इस वक्त तकरीबन 50,000 से 55,000 क्यूसेक पानी का रेला यहाँ से गुजर रहा है, जिस सिलसिला में करीबी आबादियों में भी पानी दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिजवान, ये भी बताइएगा कि कौन कौन से जो इलाके हैं जो कि यहाँ से मुंसलिक हैं और मोज़ाजात को खाली करवा लिया गया है अब तक? बिल्कुल, यहाँ पर मुराद के काठियाँ समेत 26 के देहात ऐसे हैं जिनको हाई फ्लड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें गुल्ले के बिलेदे, मुराद के काठिया, 731, 742, खानदा, जलास, सगला, तारा हवेली समेत दीगर मोज़ाजात ऐसे हैं जिनको फौरी तौर पर जो खाली करवाने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि जो जहाँ वहाँ के मुकीम है वो भी माल मवेशियों को लेकर महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे। कहा जा रहा है कि हफ्ते की सुबह या आज रात देर तक जो है 1,70,000 क्यूसिक से लेकर 2,00,000 क्यूसिक तक का जो रेला है वो दरिया रावी मलफतेहाना के मुकाम से गुजरेगा, जिसके नतीजा में जो है खतरनाक हद तक जो है सैलाब जो है करीबी इलाकों में आ सकता है, जिसके बायस नुकसान भी हो सकता है। इस सिलसिला में जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट की जानब से भी यहाँ पर फ्लड कैंप लगाए गए हैं। दूसरी जानब जो जिले इंतजामिया भी मुतहरक दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ मसाजिद में भी असिस्टेंट कमिश्नर इकराम नासिर की सरबराही में अलहनात करवाए जा रहे हैं, जो है जितने भी इलाके हैं जहाँ पर फ्लड अलर्ट जारी किया गया है उनको खाली किया जाए। रिजवान, ये भी बताइएगा कि इंतज़ामिया की जो तैयारियां हैं उस हवाले से थोड़ा सा बात करें। अगर एमरजेंसी सिचुएशन आती है, मेडिकल कैंप्स का जो इनेकाद किया गया है? बिल्कुल, रेस्क्यू 112 की जानब से मैंने पहले भी बताया है कि मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। दूसरी जानब इंतजामिया जो है वो मुतहरिक है, मुस्लिम मसाजिद में भी अलामात करवाए जा रहे हैं। जबकि रेस्क्यू 112 की जानब से जहाँ पर मसाजिद नहीं है, जो लोग खुलेआम बैठे हैं, जो आमतौर पर जो है एक अपनी जमीनों में घर बना लेते हैं, वहाँ पर जो है अगर पानी आता है तो उस सिलसिले में उनको उनके इखलाक का जो है वो भी अमल जारी है। और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो जानवर हैं उनकी नकल मकानी का जो सिलसिला जारी है और जानवरों को खासकर महफूज मकाम पर मुश्किल किया जा रहा है ताकि खुदा न खास्ता अगर पानी का रेला जो है मजीद तेजी के साथ आज रात को आ जाता है तो उस सिलसिला में वही जो बेहद के नुकसान हैं जो उनसे बचा जा सके। जबकि मुझे हमारी बात उनका भी यही कहना था कि आज रात या सुबह 1,70,000 क्यूसेक तक का जो रेला है वो दरिया रावी। बहुत शुक्रिया रिजवान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सैलाबी सिचुएशन से निपटने के लिए ज़िला इंतज़ामिया भी मुतहरिक दिखाई दे रही है। और एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोग एहतियात करें जितना ज़्यादा हो सके। अपनी जो इलाके हैं या जो आबादियाँ हैं जो दरिया के किनारे बस्ती हैं वो बहुत जल्दी खाली कराएँ। ज़िला इंतज़ामिया के साथ ताउन किया जाए, लोग जितना ज़्यादा हो सके एक दूसरे का ख्याल रखें। ये एमरजेंसी सिचुएशन है, इससे निपटने के लिए हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे। और जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बल्दियाती इंतखाबात में एक चीज़ हमें दिखाई देती है कि 2001 के बल्दियाती इंतखाबात में ये कहा जा रहा है जो बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब थे कि ज़्यादा राइट थे। उसके बाद दूसरी दफ़ा इंतखाबात हुए, राइट्स को फिर थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दिया गया। तीसरी बार हुए तो लिमिटेड राइट्स कर दिए गए। तो आने वाले इंतखाबात में भी क्या लेजिस्लेशन इस तरह से रहेगी? इस पर अवान साहब मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। जी, ये आपने बड़ी खूबसूरत निशानदेही की है। यकीनन जब भी बल्दियाती इसमें कानून में तब्दीली हुई है तो बल्दियाती नुमाइंदगान के वो इख्तियारात जो हैं उनको कम किया गया और इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह सबसे जो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए हमारी बदनसीबी है कि बल्दियाती नुमाइंदगान को और इदारों को इख्तियारात देने का मतलब क्या है कि आपने आम आदमी को इख्तियार किया, उसको एम्पावर्ड किया। बिल्कुल सही। जब आप उन इख्तियारात पे चेक ऐसा रखेंगे वो इस नीयत से अगर चेक हो ना, फ़र्ज़ करें कि इसकी बेहतरी के लिए है, इसकी वो कारकर्दगी चेक करने के लिए है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। असल में इन इख्तियारात को जब कम किया जाता है उसके पीछे जो बात है वो सिर्फ ज़ाती अपनी वो चौधराहट वाली बात है
کہ ہماری وہ جو ہمارے ڈیرے ہیں، فرض کریں ایم پی ایز اور ایم این ایز یہ بات کہتے ہیں، میں بڑے ستم کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈیرے جو ہیں وہ بے آباد ہو جائیں گے۔ اس نیت کے ساتھ وہ بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات کم کرتے ہیں، بلدیاتی اداروں کے اختیارات کم کرتے ہیں، اور گریجولی آپ نے 2001 سے بات کی، موجودہ صورتحال تک آ جائیں۔ جب بھی اس میں ترمیم ہوئی بلدیاتی قانون میں تو اس میں اختیارات کم کر کے اب یہ میں اس کی نشاندہی کرنے بھی بڑی ضروری سمجھوں گا، اور یہ میں اس حوالے سے بات کرنی چاہوں گا کہ یہ ہمارے ان ارباب اختیار تک اور ہمارے ممبران صوبائی اسمبلی تک بات پہنچے، چونکہ پرٹیکولر یہ سبجیکٹ ہے پروونشل، صوبائی مسئلہ ہے، اس پہ قانون سازی صوبے نے کرنی ہے۔ تو اس لیے میں اپنے صوبائی اسمبلی کے ممبران کو، ہماری صوبائی کابینہ کو، اور ہماری جماعت کی ہماری سی ایم محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے یہ نوٹس میں آپ کے پروگرام کے توسط کے حوالے سے یہ بات پہنچانی چاہوں گا کہ جو ابھی انہوں نے کابینہ نے بلدیات کا قانون پاس کر کے وہ قانون سازی کے لیے ریفر کیے ہے آگے، ظاہرہ وزارت قانون میں جائے گا، وزارت قانون اسمبلی میں لے کے جائے گی، اس پہ بحث و تکرار ہونی ہے۔ اس میں انہوں نے وہ 9 اور 4 کا سیٹ اپ دیا ہے کہ پہلے براہ راست 9 کونسلرز منتخب ہونے ہیں، اس کے بعد 4 اسپیشل سیٹس والے، اس میں ایک نوجوان ہے، ایک اقلیت والا، ایک خاتون ہے، اور ایک لیبر والا ہے، ٹھیک ہے، اور دیہات میں ایک کسان والا ممبر بننا ہے۔ یہ 13 لوگوں نے اس میں پہلے 9 کونسلرز براہ راست منتخب ہونے ہیں، جن کا پوری یونین کونسل جو ہے وہ اس کا حلقہ انتخاب یا اس کا وہ الیکٹرل کالج ہونا ہے۔ صحیح، اس میں سے انتخاب کے بعد براہ راست وہ جو 9 بندے بننے، ان 9 بندوں میں سے جس بندے کے پاس 5 بندے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ بندے کے پاس سادہ اکثریت آ جائے گی، اس نے آگے وہ 4 نمائندے منتخب کر لیں اسپیشل سیٹوں والے۔ اب وہ 13 میں سے آپ جس کے پاس 7 لوگ ہوں گے وہ اس کا چیئرمین بن جائے گا اور ایک اس کا وائس چیئرمین بن جائے گا۔ صحیح، اب ان کونسلرز کو کیا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے؟ ایک تو یہ غیر جماعتی انتخابات ہیں، 30 دن کے اندر اندر آپ نے جماعت ڈکلیئر کرنی کہ آپ نے کون سی جماعت میں جانا ہے۔ بلا شبہ آپ حکومتی جماعت میں جائیں گے، آپ نے لوگوں کے کام کروانے ہیں، اپوزیشن میں تو کسی نے نہیں جانا۔ اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ان 7 بندوں نے جن لوگوں نے چیئرمین کا انتخاب کرنا ہے بشمول چیئرمین کو نکال لیں، وائس چیئرمین کو نکال لیں، پیچھے کم از کم 4 اور 5 بندے بنیں گے۔ کیا وہاں پہ یہ دنیا داری نہیں ہوگی؟ وہاں پہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی؟ وہاں پہ پیسے نہیں چلیں گے؟ تو کیا آپ نے اس بنیاد پہ کہ آپ نے 6 مہینے کے بعد پھر اس پہ عدم اعتماد کی صورتحال آ جائے گی، 6 مہینے کے بعد پھر وہ کونسلرز بلیک میل کریں گے؟ تو میں یہ ارباب اختیار تک بات پہنچانی چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ خدارہ براہ راست چیئرمین کا اور وائس چیئرمین کا انتخاب کروائیں۔ اگر یہ جوائنٹ الیکٹرل ان کا ووٹ تھا، چیئرمین کا، وائس چیئرمین کا، ناظم کا، نائب ناظم کا، اب انہوں نے نئے سسٹم اس کا نام چیئر پرسن اور وائس چیئر پرسن رکھ دیا، وہ بھی مان لیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نام سے کیا ہے، بات تو کام کرنے کی ہے، بالکل اسی طرح لیکن اس میں اب پھر یہی بات ہے، وہ چیئرمین کا اور وائس چیئرمین کا آپ نے اگر دونوں کا ایک ووٹ بھی رکھنا ہے، اس کو حلقے کے لوگوں کو انتخاب کرنے دیں، نہ کہ وہ آپ 5-6 لوگوں کو اس بات کا اختیار دے دیں کہ وہ دنیا داری کریں، وہاں پہ وہ ہارس ٹریڈنگ ہو، وہ پیسوں میں خریدے جائیں، پھر آپ شور مچائیں گے کہ لوگ یہ۔ اور عام آدمی کا دیکھیں جی، اس میں سب سے زیادہ ضروری بات ہے، عام آدمی کا آپ اختیار سلب کر رہے ہیں کہ وہ اپنا نمائندہ خود انتخاب کریں۔ بالکل اسی طرح سے لیجسلیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، بلدیاتی انتخابات جو ہے جلد سے جلد کروائے جائیں تاکہ یہاں پر جو لوکل باڈی سسٹم ہے وہ دوبارہ سے ہم دیکھیں اور گلی محلوں کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سیوریج کے ہیں، اسٹریٹ لائٹس کے ہیں، وہ حل ہوتے ہوئے دکھائی دیں۔ بہت شکریہ عوان صاحب فار جوائننگ اس ان دس پروگرام۔ یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، کہ مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید، بڑھاتے ہیں پروگرام کو آگے اور اب بات کرتے ہیں کچھ کچن آئٹمس کے حوالے سے۔ سبزیاں جو ہیں وہ آج کون سی سبزی مہنگی ہونے جا رہی ہے، کون سی سبزی ہے جس کی قیمت تھوڑی کم ہوئی ہے، چکن جو ہے اس کی پرائس آج مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے، یہ دیکھتے ہیں ہمارے آج کے بھاؤ سیگمنٹ میں۔ محمد علی نارو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی محمد علی نارو، بتائیے گا کہ آج سبزیوں اور چکن کا کیا بھاؤ ہے؟ فیصل آباد مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے ریٹ لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ برائلر مرغی کا گوشت اپنی سابقہ قیمت پر قائم رہتا ہوا 595 مارکیٹ میں 600 روپے کے لگ بھگ فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فارمی انڈا ہے اس کی قیمت بھی بغیر رد و بدل کے 300 روپے فی درجن رہی ہے۔ آلو کچا چھلکا کی قیمت بغیر رد و بدل کے 80 روپے مارکیٹ میں بھی 80 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ پیاز 3 روپے سستا ہوتا 65 سے کم ہو کر 62 روپے مارکیٹ میں 70 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹماٹر 5 روپے اضافے کے بعد 100 سے بڑھ کر 105 مارکیٹ میں 110۔ ادرک چائنا کی قیمت بغیر اضافے کے 390 مارکیٹ میں 450۔ لہسن ہرنائی جو ہے
اس کی قیمت 245 مارکیٹ میں 250 سے لے کر 300 روپے تک، اور سبز مرچ کی قیمت بغیر اضافے کے 65 روپے مارکیٹ میں، 80 روپے پھول گوبھی 10 روپے مہنگی ہوتی 125 سے بڑھ کر 135 روپے مارکیٹ میں 130 سے 140 روپے فی کلو میں دستیاب ہے، اور بند گوبھی 100 روپے مارکیٹ میں بھی 100 روپے، اور گھیا کدو سابقہ قیمت پر قائم رہتا ہوا 80 روپے مارکیٹ میں 100 روپے، بینگن سابقہ قیمت پر قائم رہتے ہوئے 95 روپے مارکیٹ میں 120 روپے میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اگر پھلوں کی قیمتوں کا جائزہ لیا جائے تو سیب گاچا کی قیمت بغیر رد و بدل کے 230 مارکیٹ میں 250 کے 140 مارکیٹ میں 150 روپے فی درجن فروخت کیا جا رہا ہے۔ آم چونسا اول 240 مارکیٹ میں 250، امرود 80 مارکیٹ میں 100 روپے، اور انار دیسی 310 مارکیٹ میں 400 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انگور گولا 200 اور انگور سندرخانی 310 روپے میں شہریوں کو فروخت کیے جا رہے ہیں۔ مجموعی طور پر اگر قیمتوں کا جائزہ لیا جائے تو سبزیوں کی قیمتوں میں معمولی رد و بدل دیکھا گیا ہے، پھلوں کی سابقہ قیمتیں قائم رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ محمد انارو تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بڑھاتے ہیں پروگرام کو آگے اور اب بات کرتے ہیں ربیع اول کے مہینے کے حوالے سے۔ بابرکت مہینہ، نور والا مہینہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی، ان کی ولادت کا مہینہ جس میں رحمت نازل ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے۔ اسلام سے قبل بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، انسانوں کو عدل سکھایا، محبت سکھائی، انصاف سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ 12 ربیع اول کے ہم امپورٹنس کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے پروگرام میں۔ اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے سے پہلے ہمارے جو آج کے خاص مہمان ہیں ان کا تعارف کروا دوں۔ آج پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے علامہ سید حسن مجتبیٰ ترمذی صاحب نے۔ آپ سرپرست اعلیٰ ہیں القرآن پروگرامز میں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں علامہ صاحب؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ اور انہی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے مفتی محمد فیاض الحسن قادری صاحب نے۔ آپ اسلامی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے علامہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ بہت ہی پیارا خوبصورت مہینہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ہمارے بچوں کو اس مہینے کی امپورٹنس کے حوالے سے جتنا زیادہ ہو سکے بیان کرنا چاہیے۔ تو 12 ربیع اول کے حوالے سے بات ہو جائے، ربیع اول کے مہینے کے حوالے سے بات ہو جائے، اسلامی تاریخ میں اہمیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ وہ دیکھو نور برساتا، عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا۔ ایک کون آیا جدے آیا، بہارا مسکرا پئیاں، کھرے نے پھلتے کلیاں، ہزارہ مسکرا پئیاں۔ آمد محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور ہر طرف نبی پاک علیہ السلام کی ذکر کی محافل جاری ہے۔ کہیں انوار سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کسی نے انوار محفل حسن قرات کا دیا ہے، کسی نے محفل نعت کا دیا ہے، کسی نے میلاد مصطفیٰ کا دیا ہے، کسی نے عظمت مصطفیٰ کا دیا ہے، کسی نے انوار ذکر مصطفیٰ کا دیا ہے، اور کسی نے انوار شان رفعت مصطفیٰ علیہ السلام کا دیا ہے۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جہاں بھی نظر گھمائے، کسی بھی مکتبہ فکر اور مکتبہ نظر سے رکھنے والا مسلمان ہے، وہ اپنے نبی کی یاد کی محفل کو سجائے بیٹھا ہے۔ بے شک۔ کیوں سجائے بیٹھا ہے؟ اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام کی آمد کے وقت جبریل امین کو اللہ نے حکم دیا، ایک جھنڈا مشرق میں لگا دو، ایک مغرب میں لگا دو، اور ایک کعبے کی چھت پہ لگا دو، اور اعلان کر دو اب وہ نبی دنیا میں جلوہ گر ہونے والے ہیں جو توحید کے سب سے بڑے علم بردار ہیں۔ کس لیے؟ جو نہ کبھی پیدا ہو، ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ ہی رہے، وہ خدا ہے، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم۔ اور جو 12 ربیع الاول کو پیدا ہو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ صلی اللہ علیہ قرآن نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور شعراء نے اس کی شرح میں کیا لکھ دیا؟ کسی نے کہا ورفعنا لک ذکرک کا ہے، سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا،
ذکر ہے اونچا تیرا. اور ایک امام اعظم نے کمال کیا, فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثناء کما کان حقہ. بھی ہم 41 پہ بیٹھ جائیں, ہم ممبر پہ بیٹھ جائیں, ہم کہیں پہ بیٹھ جائیں, ہم جمعے کی خطابت میں ہوں یا محفل میلاد میں ہوں, ہم آپ کی حمد کا, آپ کی تعریف کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. بس اتنا, بعد از خدا بزرگ توئی, بس قصہ مختصر. مخلوق میں سب سے اعلیٰ, سب سے عرفہ, جسے پھر اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ لیں, سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اگر آج ہم صرف اس رحمت پہ ڈسکس کریں نا, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, بلکہ مجھے آپ کہنا بولتے جاؤ اور پتہ نہیں کتنے دن بولتے جاؤ, تو ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کو ہی نہیں بیان کر سکتے. بے شک اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جتنے بھی انبیاء پہلے آئے وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے رہے, امتیں بھی ذکر کرتی رہی. ان کے ذکر کرنے میں یہ تھا کہ وہ نبی آئیں گے, وہ آنے والے ہیں, وہ جلوہ گر ہے, کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا کیا, اس نور سے پھر ہر چیز کو بنایا. یہ احادیث کا مفہوم ہے, لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ, اس کی شرح میں بھی ہے. سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام, وہ اپنے بیٹے حضرت شید علیہ السلام کو نصیحت کرتے, کہتے بیٹا کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت میں اب موت کا ذائقہ چکھنے لگا ہوں, اپنے خالق حقیقی سے ملنے لگا ہوں, لیکن ایک کام کرنا, تم ذکر مصطفیٰ کرتے رہنا, ذکر مصطفیٰ کرتے رہنا اور کثرت سے کرنا. اس کو کہا ہے یا مصطفیٰ خیر الورا, آقا تیرے جیا کوئی نہیں, کنوں کوا تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں, اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے, نبیاں نے بھی ایہو کیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. تو مفہوم روایت کا حضرت شید پوچھتے ابا جی حضرت آدم یہ کون ہے نبی, کون ذکر کرنا ہے؟ آپ ایک لمبا تعارف کرواتے کرواتے پھر حدیث کے ایک آخری لفظ ہے جو آپ نے بیان کیا, فرمایا بیٹا میں نے جنت کو دیکھا, میں نے وہاں جنت میں ملائکہ کو دیکھا, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, 7 آسمانوں کو دیکھا, ہر آسمان پہ ایک اللہ کا ذکر ہے, دوسرا مصطفیٰ کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں ہر آسمان پہ. اور اللہ نے اس کائنات کو تب سجایا ہے کہ یہاں ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوتا رہے. میری بہر دلچسپ نقطہ ناظرین کے لیے اور حاصل کلام یہ ہے, اگر اس نقطے کو ہم سمجھ لیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کتنی بڑی رحمت ہے. الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا رب ہے, خالق ہے, مالک ہے, وحدہ لا شریک ہے. میرے نبی رحمت ہے, لیکن میرے نبی کی آمد سے پہلے 1 لاکھ سے زیادہ کم و بیش نبی اور رسول تشریف لائے. اب قرآن آپ پڑھتے جائیں, قرآن میں جگہ جگہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہے, ان کی امت کا بھی ذکر ہے. یہ فلاں امت تھی, اس نے ایک نافرمانی کی, اللہ نے بندر کا بنا دیا. یہ فلاں امت تھی, اللہ نے بارش, پتھروں کی بارش کر دی. اب آپ دیکھیں اس قرآن کو پڑھنے کے بعد, ترجمہ پڑھنے کے بعد, مولا وہ ایک نبی کی امت تھی, ایک گناہ کرتے تھے, عذاب آتا تھا. اگر ہم یہ 2025 اور یہ 1500 سال ہو گئے آمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کمپلیٹ ہو رہے, مولا اب دیکھیں دائیں بائیں ارد گرد تو گناہ ہی گناہ ہے, جھوٹ ہے, غیبت ہے, زنا ہے, چغلی ہے, ماں باپ کی بے ادبی, ہر گناہ ہے, شراب نوشی ہے. مولا بے حیائی ہے. اب نہ پتھر کا عذاب آتا ہے, نہ شکل بگڑتی ہے, نہ کچھ اور ہوتا ہے. مولا وجہ بتا. تو صرف قرآن سے ایک ہی آواز آئے گی, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ ان لوگوں کا نبی, وہ بڑے جلیل القدر نبی تھے. پرانے نبی جو گزرے ان کی عظمتیں کم نہیں تھی, بہت عظمتوں والے تھے, بہت شانوں والے تھے, بہت بلندیوں والے تھے. لیکن تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض کے تحت یہ جو نبی اب جلوہ گر ہو گئے ہیں, یہ رحمت للعالمین کی شان سے جلوہ گر ہوئے ہیں. ان کی وجہ سے
उम्मत मुसलमान तो क्या, अब ना कम्युनिस्ट पर अजाब आएगा, ना हिंदुओं पर आएगा, ना काफरों पर आएगा। अब देखिए पूरी दुनिया में बुराई हो रही है मगर कहीं पे भी अजाब नहीं आता। इसको भी शायर ने कहा, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। तो फिर हम क्यों ना उस नबी का जिक्र करें जिसकी वजह से बेशक। अल्लाह की रहमतों का ख़ास नज़ूल हम पे है। आपने रबीउल अव्वल का भी फरमाया आगाज़ में कि माह रबीउल अव्वल देखें, तमाम महीने बड़ी अज़मतों वाले, रमज़ानुल मुबारक हो, रजब हो, शबान हो, सफ़र हो, मुहर्रम हो, लेकिन इस पे उलमा का इत्फाक़ है कि जिस महीने को जो भी अज़मत मिली, जो भी शान मिली, जो भी रिफ़त मिली, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के महीने की वजह से मिली। बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी किताब की तिलावत कर रहे हैं, तो अपनी किताब की तिलावत करते करते एक अज़मत वाली उम्मत का ज़िक्र आया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो ऐसी उम्मत होगी, अभी बुराई का इरादा करेगी, मैं बुराई नहीं लिखूँगा। हज़रत मूसा हम कलाम हुए कि ये उम्मत मेरी उम्मत बन जाए, लंबी रवायत है लेकिन 1 मिनट में उसका मफ़हूम ये है। फिर आगे हम कलाम हुए कि नेकी करेगी, मैं लाखों गुना नेकी बढ़ा दूँगा, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र की तहत। अब फिर अल्लाह से हम कलाम हुए, या अल्लाह इसको मेरी उम्मत बना दे। फरमाया ये उम्मत नहीं बन सकती तुम्हारी। फरमाया या अल्लाह ये जो शानों वाली रसूल है, शानों वाले रसूल है, ये उम्मतें मेरी उम्मत क्यों नहीं बन सकती। फरमाया मूसा, अब मैं एक और रवायत को साथ बनाने लगा हूँ, अगर मैंने ये आखिरी नबी मोहम्मद ना पैदा करने होते, आगे लफ्ज़ है वह उम्मत ही, और उनकी उम्मत को ना पैदा करना होता, ए मूसा ना मैं तुझे पैदा करता, ना तुझे मैं शान देता। तो अम्बिया को शान, अम्बिया को रिफ़तें, अम्बिया को अज़मतें वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का सदका नहीं। बिल्कुल, और ये हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अच्छा अखलाक सीखना हो, हमारे पास एग्ज़ाम्पल मौजूद है, रिश्ते किस तरह से निभाने एग्ज़ाम्पल मौजूद है, अदल किस तरह से करना एग्ज़ाम्पल मौजूद है। और रबीउल अव्वल के हवाले से फ़र्दर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने के हवाले से प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सब के लिए अमली नमूना है। कोई भी हमारी ज़िंदगी का पहलू उठा ले, हर कहीं हमें मदद मिल सकती है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी हस्ती की एग्ज़ाम्पल मौजूद है। हमारी पर्सनल लाइफ में कोई टेंशन हो, कोई भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो, मसला हो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने है। अच्छे अखलाक सीखने हो, अच्छे अमाल सीखने हो, अदल किस तरह से करना है, तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें ये जो है क्रेडिट मिला है या ये टाइटल मिला है कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। मुफ्ती फ़याज़ुल हसन साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के नुमायाँ पहलुओं के हवाले से हम बात करें तो ऐसे तो बेशुमार पहलू हैं जो कि हम सब लोगों को पता भी है, हमारी ज़िंदगियों में हम उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं, लेकिन बच्चों को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये चीज़ें जो है अपना जो नॉलेज है ये रिफ़्रेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, शख्सियत है, उनके नुमायाँ पहलू क्या थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत खुश आइंदा बात है कि आज हम जुम्मतुल मुबारक की अज़ीम सातों में अल्लाह करीम ने ये मुक़द्दर सिटी 41 के मुक़द्दर में फ़रमाया कि आज हम आका करीम की सीरत पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आका करीम हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर गुफ्तगू करते हुए क़िबला शाह साहब ने बड़े ही आसान अंदाज में हज़ूर की रहमतल लिल आलमीन का ज़िक्र फ़रमाया। और यकीनन मैं इस सोच रहा था कि जब सैयद अपने सरदारों का ज़िक्र करता है तो वो कितने ही निराला और कितने ही आला अंदाज से करता है। आका करीम हज़ूर नबी रहमत, आपकी सीरत में वैसे तो बहुत सारे नुमायाँ पहलू हैं, मगर उनमें जो सबसे बड़ा पहलू है वो रहमत है, जिसका क़िबला शाह साहब ने बड़े आसान अंदाज में फ़रमाया। उसके बाद आका करीम की सीरत के अंदर जो दूसरा सबसे बड़ा पहलू है और जो दीन इस्लाम का जो है शिआर भी है, दीन इस्लाम की पहचान भी है और मुसलमान होने की अलामत भी है, वो बड़ा पहलू इखलाक है कि जिसके बारे में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने ख़ुद गवाही दी। फ़रमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, के प्यारे हबीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको आला इखलाक पर रखा है।
बेशक। اعلیٰ اخلاق والا بنانا اور ہوتا ہے، اعلیٰ اخلاق پر رکھا ہے۔ اور پھر آقا کریم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا نا، تو لوگوں نے دلیل مانگی کہ اللہ ہے تو ہمیں دلیل دیں، تو رب کائنات کو منوانے کے لیے محبوب کائنات نے جو سب سے بڑی دلیل دی وہ اپنے اخلاق کو بنایا۔ فرمایا کہ میں تم میں رہتا ہوں، میرا سچ بولنا دیکھ لو، میرا تم میں امانت دیکھ لو، میرا تمہارے لوگوں کے ساتھ رویہ دیکھ لو۔ تو آج عید میلاد النبی کی اس عظیم موقع کے اوپر ہم آقا کریم کی اس سیرت سے بہت زیادہ دور ہیں۔ ہمارے ہاں جس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے وہ اخلاق ہے۔ اخلاق بالکل۔ صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں ہے، اخلاق سچ بولنے کا نام اخلاق ہے، حقیقت بیان کرنے کا نام اخلاق ہے۔ ایون کہ آج کل تو معاشرہ یہ ہے کہ کوئی اگر کسی سے سیدھا راستہ پوچھ لے، کوئی کسی کو سیدھا راستہ نہیں بتاتا، بالکل کوئی اچھی اس کو جو ہے وہ بات نہیں بتاتا، وہ کہتا ہے کہ جب تک یہ گرے گا نہیں یہ سمجھے گا نہیں۔ حالانکہ دین اسلام یہ ہے کہ آقا کریم حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی اتنی اعلیٰ مثال ہیں، اتنی اعلیٰ مثال ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے، آپ کے بولنے کے انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم گفتگو فرماتے تھے تو ہم اگر چاہتے ان کے لفظوں کو گننا تو ہم گن سکتے تھے۔ اس سے ایک بات بھی یہ پتہ چلی کہ اخلاق میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کہ ہم جب بھی گفتگو کریں بالکل آہستہ سے گفتگو کریں، ٹھہراؤ کے ساتھ گفتگو کریں اور اپنی گفتگو کے اندر شائستگی لگائیں، اور کبھی بھی ایسی کوئی لینگویج استعمال نہ کریں کہ جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ بالکل آج ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، مجھے وقار ملے، لوگ میرے بارے میں پازیٹیو مائنڈ رکھیں۔ تو اس کے لیے اخلاق کی اعلیٰ مثال یہ ہے کہ لوگوں کو عزت دینا شروع کریں، جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں۔ اور پھر دوسرا اسی اخلاق کے اندر جو ہمیں سب سے نمایاں پہلو ملتا ہے، آقا کریم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا درس دیا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا درس دیا، لوگوں کے ساتھ رہبری کا درس دیا۔ ایون کہ کریم آقا دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خانہ کعبہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے کعبہ تجھ سے زیادہ ایک مومن کی فضیلت ہے۔ آج ہمارے بھائی سیلاب کی نظر ہے، آج ہمارے بھائیوں کے اوپر ایک پانی کی آفت ہے، مصیبت ہے پانی کی، اس کا ایک علیحدہ ہے کہ ہم نے اس کی احتیاطی تدابیر نہیں کی، لیکن اس کے باوجود آج عید میلاد النبی کا عظیم موقع ہے، تو حضور کی سیرت کو اپناتے ہوئے ہم یہ اس میں سے یہ ان کو بھی حضور کے میلاد کی خوشیوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے اچھا کھانا ہم پیش کریں، ان کے لیے لباس پیش کریں، ان کو گھر بنا کے دیں۔ ٹھیک ہے گلی محلوں کو سجانا یا دیگر محافل کرنا یہ سنت ہے، مباح ہے، اس میں اگر کر لیں ثواب ہے، نہیں کریں گناہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان بھائیوں کے ساتھ زیادہ محبت کریں گے، ان کے ساتھ زیادہ اخلاق کے ساتھ، اور پھر ان کے کھانے کا، کپڑوں کا، ان کے لباس کا، ان کے گھرانے کا خیال رکھیں گے، تو یہ حضور کی میں سمجھتا ہوں حضور کی سیرت کا یہ سب سے نمایاں بالکل بے شک اخلاق جو ہے وہ ہمیں بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مذاق میں کسی کی بھی دل آزاری کر دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے جو ہیں الفاظ بول دیتے ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیشہ اچھی گفتگو کریں، لوگوں کے ساتھ رحمت سے، لوگوں کے ساتھ محبت سے، شفقت سے پیش آئیں۔ یہاں پر علامہ صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بھی ہم سب لوگوں کے لیے ایک عملی نمونہ رہا ہے، وہاں سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، تو تھوڑا سا بچپن کے حوالے سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی گفتگو کو پچھلی گفتگو سے ہی متصل کر کے آگے چلوں گا اور انشاءاللہ بچپن کا عرض کر دوں گا۔ ایک تائیدی جملہ میں مفتی صاحب نے گفتگو میں کہا کہ سیلاب زدگان یہ تمام نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جو امت ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین رہتا ہے۔ اسی تکلیف کا ہم نے آج آپ کے چینل کے ذریعے اظہار کیا، جہاں تک آواز جا رہی ہے کہ سیلاب زدگان کے حوالے سے ہم سب کو، آپ بھی بے چین ہیں، میں بھی اسٹوڈیو، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے، لیکن یہ ساری بے چینی ذکر مصطفیٰ علیہ السلام سے ختم ہو جائے گی۔ سرکار کی ولادت سے لے کر آپ نے بچپن کا کہا، تو بچپن میں نبی پاک علیہ السلام کا بچپن عام بچپن جیسا نہ تھا۔ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ
چوز کر لیتا ہے، یعنی منتخب شدہ ہے. لیکن جتنے بھی منتخب شدہ ہیں یہ ذات محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے شق میں اطہر میں تشریف لائے تو میں جہاں گزرتی پتھر مجھ پر سلام پڑھتے، پہاڑ سلام کہتے، میں کنویں سے پانی لینے جاتی وہ پانی خود بخود باہر آ جاتا. میں سوچتی یہ ساری توقیر کس وجہ سے ہے تو مجھے غیب سے آوازیں آتی، اے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تیری گود میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدائی کا بادشاہ آنے والا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ لیٹ اسلام قبول کرتے ہیں، یعنی جلدی نہیں قبول کرتے، لیٹ کرتے ہیں. تو ابو جہل کو مار کے آتے، طویل واقعہ ہے لیکن میں نے بچپن سے متصل کرنا آپ کا جواب بچپن کے، میں تھوڑا سا میلاد بیان کرنا چاہتا تھا، وہ اگلے میں نشست میں متصل کر دوں گا. تو بچپن کے تو آپ لیٹ اسلام قبول کرتے ہیں. تو جب اسلام قبول کرتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا سے اس کو علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے چچا جان آپ نے اب اسلام قبول کیا، میں اتنے مصیبتیں میں نے جی لی، یہ کیا، آپ کو کب پتہ لگا کہ میں اللہ کا نبی تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے چچا مسکراتے ہیں، فرماتے بیٹا مجھے بچپن میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وہ جو خاص اللہ کی رحمت تھی وہ اپنی شان سننے کے لیے فرماتے ہیں مجھے بتائیں نا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو وہ حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، میں آپ کے گھر آ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا چاند کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں جاتا، بچپن چاند کبھی دائیں جاتا بائیں جاتا. میں نے جب آ کر دیکھا تو آپ کی جو انگلی مبارک ہے وہ پنگوڑے سے نکلی تھی، جہاں آپ کی انگلی جاتی وہاں چاند جاتا. آپ کو چاند کے ساتھ کھیلتا دیکھ کے میں نے اسی وقت تصور کر لیا تھا کہ اللہ کے آخری سبحان اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں، بریک کے بعد بھی یہ گفتگو جاری رہے گی، لیکن یہاں پر وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. بڑھاتے ہیں پروگرام کو آگے اور اب بات کرتے ہیں گولڈ مارکیٹ میں آج گولڈ کی پرائس جو ہے کیا چل رہی ہے، کیا سونا سستا ہوا ہے یا نہیں. اگر ہم تولے کے حوالے سے بات کریں گولڈ پرائس پر تولہ جو ہے وہ 3,62,800 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، یہ ہے ایک تولہ کی قیمت. اور اسی طرح سے 10 گرام کے حوالے سے بات کریں 3,11,047 روپے جو ہے یہ 10 گرام گولڈ جو ہے وہ مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے. گولڈ کی قیمت تھوڑی سی بڑھی ہے لیکن پچھلے دنوں بہت زیادہ اچھی خبر یہ آئی تھی کہ 28,400 جو ہے وہ کم ہو گیا تھا. تو قیمت اگر گولڈ کے حوالے سے بات کریں تو بھی سٹیبل نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بڑھتی ہے تو زیادہ بڑھتی ہے لیکن اس دفعہ جو ہے گولڈ کی پرائس جو ہے وہ زیادہ گری تھی. اس کے ساتھ ساتھ کرنسی کے حوالے سے بات کریں تو کرنسی کے حوالے سے آسٹریلین ڈالر کی جو بائنگ پاور ہے وہ 182.75 ہے اور سیلنگ پاور جو ہے اس کی 187.75 ہے. اسی طرح سے کینیڈین ڈالر ہیں 204 روپے میں بائی ہو رہا ہے اور 209 میں فروخت ہو رہا ہے. چائنا یوان جو ہے وہ 39.25 میں بائی کیا جا رہا ہے، 39.65 میں فروخت کیا جا رہا ہے. یورو کے حوالے سے بات کریں تو 328.5 روپے اس کی بائنگ پاور ہے اور 330.30 جو ہے اس میں سیل کیا جا رہا ہے. سعودی ریال کے حوالے سے بات کریں، سعودی ریال کی جو قیمت چل رہی ہے بائنگ کے حوالے سے وہ 75.3 اور یہ جو خریدا جا رہا ہے یا سیل کیا جا رہا ہے وہ ہے 75.55. یو اے درہم کے حوالے سے بات کریں تو 77 روپے کا بائی کیا جا رہا ہے اور 77.25 کا فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے اب برٹش پاؤنڈ کے حوالے سے بات کریں تو 381.30 روپے میں بائی کیا جا رہا ہے اور 300
83.30 में फ़روख्त किया जा रहा है। USA डॉलर जो है वो 282.9 और 283.70 में फ़रोख्त किया जा रहा है। ये तो मजमूई तौर पे करेंसी की सूरत हाल थी। अब बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के महीने के हवाले से। अब ब्रेक पे जाने से पहले हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के हवाले से गुफ्तगू की, इसी तरह से हमने नुमायाँ शख्सियत के पहलू क्या थे, हम अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें किस तरह से शामिल कर सकते हैं, आज ज़रूरत इस अमर की है। मैं यहाँ पर मुफ्ती फ़याज़ुल हसन साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज के दौर के हवाले से बात करें, इतना खूबसूरत महीना जो है जिसमें अभी हम हैं, इस महीने को किस तरह से मना सकते हैं, किस तरह से हम इस महीने में खुशियाँ कर सकते हैं, ईद मिलादुन्नबी किस तरह से मना सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो ईद मिलादुन्नबी है, ये हमें एक दफ़ा फिर इस्लाम को, अपने अक़ाइद को और अपनी इबादत को ताज़ा करने का ये दिन है। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ ये सिर्फ़ नमूद व नुमाइश की अहमियत इसकी ज़्यादा रह गई, जो इसका असल मकसद था, जो असल मंबा था, ये जिसकी वजह से ये दिन अल्लाह करीम ने हमें ये नेमत कुबरा जैसी अज़ीम नेमत हमें अता फ़रमाई, हम उनकी तालीमात से मुकम्मल तौर पर हट चुके हैं। इसके ऊपर बेहतरीन आका करीम ने अपनी जब वे मीलाद शरीफ मनाया तो हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरीक़ों से अपना मीलाद मनाया, जो हमें अहदीस मुबारक में मिलता है। आका करीम सबसे पहले तो इस दिन रोज़ा रखा करते थे और इस दिन का आगाज़ रोज़े से करते और लोगों को खाना खिलाने से करते। तो हम भी इस दिन का आगाज़ जो है वो रोज़े रखें और जितना हो सके आका करीम की ज़ात अक़दस पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। और दूसरा, हम इस दिन जो है जिन लोगों तक खाना मुयस्सर नहीं है, ये जैसे कि आजकल हमारे सैलाब ज़दगान भाई हैं जो बेचारे खुले आसमान के नीचे बेयारो मददगार, जिनके पास ना अपना घर है, ना माल मवेशी है, ना दीगर कुछ उनके पास बचा है, उनको इस खुशी के अंदर शामिल करें खाना खिलाकर या दीगर उनके साथ हमदर्दियाँ करके। दूसरा, हमारे यहाँ जो 12 रबीउल अव्वल के ऊपर देखने में आता है, हम जुलूस निकालते हैं, उसमें ख़ास करके जो झंडा इस्तेमाल करते हैं, बाद के अंदर उसकी बड़ी बेहुरमती होती है। वही झंडा गंदी नालियों में पड़ा होता है, वही फ्लैक्स जो चंद दिन पहले हम लगाते हैं, अपनी महफ़िल की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वही उनको उतारने वाला कोई नहीं होता। इसके एक प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए। अगर आका करीम की ज़ात अक़दस पर आपने मोहब्बत का इजहार किया है, फ्लैक्स लगाया है, झंडे लगाए हैं, तो कम अज़ कम उसको सही तरीके से उतार कर उसको महफूज करें। और फिर दूसरा, अगर कोई चीज़ तकसीम करता है, आका करीम यहाँ तक कि आज़ूर अगर कुफ़ार को भी देते, उनको भी बड़ी इज़्ज़त और अदब के साथ देते, बड़े एहतराम के साथ देते। हमारे यहाँ क्या होता है जी कि चावल तकसीम करने जी लाइन में लगा दें और फिर लाइन लंबी, फिर जनाब हम उनको बदज़ुबानी के साथ उनको बुला रहे हैं, लाइन अप कर रहे हैं। ये वो बेचारे घंटा 2-2 घंटे एक चावलों के पैकेट के लिए वो खड़े होते हैं। तो इसलिए इस ईद मिलादुन्नबी पर जब आप लंगर तकसीम करें या कोई भी खुशी करें, उसमें जो सबसे पहले आप चीज़ नुमाया रखें वो दूसरे का इज़्ज़त नफ्स जो है को पहलू वो नुमाया रखें, किसी की इज़्ज़त मजरूह ना होने दें। अगर आपने लंगर देना है, चाहे आपने लाइटिंग लगवानी है, इवन कि यहाँ तक कि मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर आपने महफ़िल करवानी है तो महफ़िल के अंदर जो दरियाँ बिछाने वाला है उसकी भी इज़्ज़त है, जो साउंड लगाने वाला है उसकी भी इज़्ज़त है, जो लंगर पकाने वाला है उसकी भी इज़्ज़त है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो तसव्वुर पाया जाता है, जैसे कि ईद मिलादुन्नबी के ऊपर जुलूस हम निकालते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम अज़ कम उस जुलूस के अंदर अदब का पहलू हो, वज़ू की हालत में हों, दुरूद पाक हों, और फिर इतना आप बहुत ज़्यादा शोर व वैला ना करें कि कहीं किसी मरीज़ को तकलीफ़ हो रही है। अगर आप रोड के ऊपर चल रहे हैं तो कम से कम रोड ब्लॉक तो ना करें, किसी एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ें, हॉस्पिटल। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जी हम यकम रबीउल अव्वल से लेकर अपने घरों के अंदर ऊंची से नातें लगा लेते हैं, हमारा पड़ोसी परेशान हो रहा है, तो कम अज़ कम हम हजूर का मीलाद मना रहे हैं, उल्टा गुनाह तो ना लें। इसी तरीके से अलगर्ज़ हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस मुस्तहब अमल के अंदर हम गुनाह ले लेते हैं। सारी रात प्रोग्राम होते हैं, दिन को सुबह को फजर की नमाज ही नहीं होती, लोग नमाज़ों में कम होते हैं। आका करीम ने जो सबसे पहली तालीम दी,
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار تاکید فرمایا کہ میرے بعد نماز کو قائم رکھنا، قرآن مجید کو تھام کے رکھنا، اس سیرت پر عمل کرنا، اس سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم عملی جامہ پہنا لیں گے تو یہی سب سے بڑا ہمارا میلاد ہے. بالکل اسی طرح سے دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وہ چاہے چھوٹا ہے یا ہم سے بڑا ہے عمر میں، تو یہ چیز ہمیں اپنی زندگی میں جو ہے شامل کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے مہینے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. یہ مہینہ بہت ہی خوشیوں والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، لیکن ہر مہینے کے حوالے سے، زندگی گزارنے کے حوالے سے کچھ آداب ہوتے ہیں. وہ آداب سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں پر علامہ صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، اتنا خوشی والا مہینہ ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے منایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو جگ دے وچ ہوئے اجالے، آئے محمد رحمتہ والے برکتہ والے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوتی ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جبریل امین 3 جھنڈے لگاتے ہیں مشرق، مغرب اور کعبے کی چھت پہ. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا خاص انداز ہے. ایک تو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کو میں آخر میں اگر وقت ہوا تو ڈسکس کروں گا. دوسرا یہ ہے کہ جب نبی پاک پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ نے ابتدائیہ بولا کہ لڑکیوں کی، کوئی عورتوں کی عزت نہ تھی. یہ حقیقت پہ مبنی ہے کہ بچی کو منحوس سمجھا جاتا تھا، گلا دبا کے اس کو زندہ درگوز کر دیا جاتا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے وقت جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آج میرے نبی کی ولادت کا وقت ہے، جس کے ہاں ہو تو بیٹا ہی ہو. اللہ تعالیٰ نے بیٹے تقسیم کیے، یعنی کوئی بھی بیٹی پیدا نہیں ہوئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان عبد المطلب علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ کعبہ جو ہے وہ نبی پاک کی ولادت کے وقت سرکار کی طرف جھکا ہوا ہے، وجد میں آیا ہے. اس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو تم دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. پھر مفتی صاحب نے کہا کہ آپ ہر پیر والے دن روزہ رکھا کرتے تھے. دیکھیں میلاد کے جو ہے نا، نبی پاک علیہ السلام اپنا میلاد خود بھی سنا کرتے تھے. یہ حکم الہی بھی ہے اور سنت مصطفیٰ علیہ السلام بھی ہے. آپ کا ذکر کرنا، جیسا کہ میں روایت گزار چکا ہوں، سنا چکا ہوں کہ حضرت آدم فرماتے زمین آسمان پہ آپ کا ذکر ہے. نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کو اکٹھا کرتے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ کہ حسان آج مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی نعت سناؤ. واہ حسان میں تیری قسمت پہ قربان جاؤں. حسان تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں ممبر پہ چڑھ جاؤ. میں نے وہ تصورات میں دیکھا اور چانچا سوچا، نہ نمازی، نہ روزہ، نہ حج، کسی کو ممبر نہیں ملا. اسے کیوں ملا؟ تو نعت رسول مقبول اور میلاد کی وجہ سے ممبر ملا. اب میرے آقا خود نیچے جلوہ گر ہیں صحابہ کے ساتھ، حسان ممبر پر چڑھے ہیں اور وہ نعت کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کما خلقتا قد تشاء. کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. کوئی کہہ سکتا تھا حسان تو نے کون سا یوسف کا حسن دیکھا ہے؟ تو آپ نے جواب دے دیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ، آپ اتنے خوبصورت ہیں، کسی ماں نے ایسا خوبصورت پیدا ہی نہیں کیا. اور یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے اور ایسا بنایا ہے جیسا کہ آپ چاہتے تھے. پھر وہی یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں. اور اگر وہ احسن مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کا ترجمہ پیر بہری علی کی زبانی کرے تو کہتے مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہنمد بریا. تو سب سے پہلے با ادب ہو کر نبی پاک علیہ السلام کی نعت، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت، نبی پاک علیہ السلام کا ذکر، یہ کیا ہے؟ یہ گناہوں کا کفارہ ہے.
عبادت کی قبولیت ہے. دیکھیں نماز ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر سے شروع کی، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، قومہ کیا، جلسہ کیا. اب قبول کب ہوگی؟ جب نبی پاک پر درود پڑھیں گے، ان کی آل پر درود پڑھیں بے گے. شک. اللہ کو مقصود یہی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب کا ذکر جب کچھ نہیں تھا تب بھی ذکر مصطفیٰ تھا، بے شک. اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا. بے شک بے شک. یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بے شمار چیزیں سکھائی ہیں. غلاموں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے، جانوروں پہ کس طرح سے رحمت کرنی ہے، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں. ایسی بے شمار چیزیں ہیں آج کے دور میں جو ہم نہیں کر رہے ہیں. ہمارے نیبر میں آس پاس کوئی بھوکا ہے ہمیں نہیں پتہ ہے، بے انصافی ہو رہی ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے. یہ ساری ہماری سوسائٹی کی آج کی برائیاں ہیں. تو انہیں کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے، اپنے بچوں کو کس طرح سے ہم دین اسلام کے حوالے سے آگاہی دے سکتے ہیں، کس طرح سے انہیں ایک بہتر انسان بنا سکتے ہیں، اس میں میں مفتی فیاض الحسن صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا کریم حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو امت کو سب سے پہلے درس دیا نا، وہ نماز کا نہیں تھا، وہ زکوٰۃ کا نہیں تھا، وہ ایون کہ دیگر معاملاتی عبادات کا نہیں تھا. آقا کریم نے سب سے جو پہلا درس دیا امت کو، وہ امت کو ایک دوسرے کے ساتھ احساس اور رواداری کا درس دیا. ایک دوسرے کے ساتھ یہاں تک کہ جیسا کہ قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، آقا کریم جب تشریف لایا تو اس سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. تو آقا کریم نے اس کی زنجیریں اس انداز میں توڑی. اس وقت میرے مصطفیٰ نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، اور یہ الفاظ فقط زبانی، یہ الفاظ نہیں تھے، یہ صرف محبتانہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ یہ ان زنجیروں کو توڑنا تھا. اور بیٹی کی محبت کو اس قدر میرے مصطفیٰ نے بلند فرمایا کہ فاطمہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو لہٰذا لوگوں تم بھی اپنی بیٹی کو اپنی جگر کا ٹکڑا بناؤ. اور پھر یہ یاد رکھیے گا کہ جو لوگ ہمارے متحد ہیں، ہمارے گھر میں کام کرنے والے ہیں یا کام کرنے والیاں ہیں، یا دیگر جو افراد ہمارے زیر تبع ہیں، ان کے بارے میں کل قیامت والے دن بڑا حساب ہوگا. بالکل. رب ذوالجلال ان کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ نے، یہ لوگ آپ کے متحد تھے، آپ نے ان سے کیسا اخلاق رکھا. چھوٹے بچوں سے میرے مصطفیٰ کی محبت کا اگر انداز ہم دیکھیں، آپ نے بچپن کے حوالے سے پہلے سوال کیا تھا، اسی کو میں چھوٹا سا ساتھ دوں گا. اگر اس حوالے سے دیکھیں کہ آقا کریم نے بچوں کے ساتھ، آقا کریم جب نماز کے لیے تشریف لے کر جاتے، بچے دوڑ کر حضور سے سلام لینے کے لیے آتے. میرے مصطفیٰ مسکرا کر ان سے سلام لیتے، ان کی بات کو سنتے، ان کو اہمیت دیتے. اور ایون کہ یہاں تک کہ ایک عورت جس کو زمانے والے کہتے تھے کہ کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا تھا، کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے، مینٹل ہے، یا کوئی ایسی ہے، آقا کریم اس کی بھی گفتگو بڑے دھیان اور توجہ سے سنتے تھے، اس کو بھی عزت دیتے تھے. بالکل اسی طرح سے. اور یہ چیزیں ہمیں ہماری زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اچھے اخلاق کس طرح سے مینٹین کرنا ہے، اپنے نیبرز کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے. وہ شکریہ مفتی فیاض الحسن صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. بہت شکریہ علامہ حسن مجتبیٰ ترمذی صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آج ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ معاشرتی برائیاں بہت عام ہو گئی ہیں. ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. یہی ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اسی کے ساتھ میں عائشہ حبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.